इतने साल जो कम हो गए तो अब और कितने करीब आ गई होगी, अब और कितनी दुनिया की जिंदगी या इंसान की जिंदगी कितनी बची है। सो सोचो हजरात मोहतरम, बार बार इसीलिए बताया जाता है कि लोग अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पैदा करें। चंद दिनों की जिंदगी है, सुकून और इत्मीनान के साथ, इज्जत और शराफत के साथ, नरमी और आजिज़ी के साथ आका करीम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजार दी जाए, वही बेहतर है। दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कितनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, एक जुमा गुजरता है, दूसरा आ गया, फिर गुजरा, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया। महीने खत्म हो जाते हैं, साल खत्म हो जाते हैं, साल शुरू होता है, कुछ महीने गुजरते हैं कि वक्त खत्म हो जाता है। तो हज़रात मोहतरम, जिस तरह दुनिया की तैयारी की जाती है, इस तरह आखिरत की तैयारी भी करना चाहिए। इंसान दुनिया से चला जाता है, लोग याद करते रह जाते हैं, एक दिन दो दिन गुजरते हैं, बरसें गुजर जाती हैं, बरसें गुजर जाती हैं कि लो इतना टाइम हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 11वें शरीफ का महीना गुजरा, आज महीना खत्म हो जाएगा, 29 तारीख 11वीं शरीफ की। हजरत गौसे पाक के दामन को मजबूती से थाम लो, गौसे पाक की सीरत पर अमल करो जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर इंसान अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे और जिस तरह अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदगी गुजारी उस तरह जिंदगी गुजारे, तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा जो चाहने वाला है, मेरा जो चाहने वाला है, तो सिर्फ चाँद यही नहीं है कि 11वीं का महीना आया तो खत्म गौसिया पढ़वा दिया, गौस पाक के नाम की न्याज हो गई, खाना पीना खिला दिया। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो वो है जो जिस तरीके से हजरत गौसे आजम ने जिंदगी गुजारी उस तरीके से हम और आप भी जिंदगी गुजारे तो कामयाबी है। तो समझ में आता है कि हाँ मोहब्बत है बड़े पीर से। तो हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि हुजूर की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला शख्स और जिसकी हजरत बड़े पीर के दामन से जिसको वाबस्तगी हो, जो उनसे जुड़ा हो, तो बड़े पीर फरमाते हैं कि मेरे मुरीद को, मेरे चाहने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता न कर दे। यानी गौसे पाक का मुरीद सच्ची तौबा किए बगैर मर ही नहीं सकता है। फरमाया बड़े पीर ने, फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि एक चाहने वाला जन्नत में न चला जाए। तो शरीयत पर अमल करना बहुत जरूरी है हज़रात मोहतरम। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल बहुत जरूरी चीज है। थोड़ा अमल है, थोड़ा सा हो, लेकिन बहुत अच्छा और साफ सुथरा होना चाहिए। और कोई भी काम हो तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। नाम और नसूब के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम हो जाए। नाम तो हो जाएगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस नियत से काम करो कि मैं दीन का काम कर रहा हूं तो मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। रब राजी हो गया तो फिर काम बन जाएगा। रब राजी नहीं तो कुछ भी करते रहो, सब बेकार है। तो कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो, अपने गुनाहों की अपने रब से माफी मांगा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। देखिए मस्जिद की झोली आ रही है आप हजरात के सामने, इसमें डालते चले और परवरदिगार से दुआ करते चले कि मौला हम तूने जो हमें दिया हम तेरे घर में दे रहे हैं, तो हमारी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक के घर में देते चले और रब से दुआ करते चले। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है
آج مرحوم مقصود شیخ صاحب عرف مغرب بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کسی کے عیب کسی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. حضرت علی کا قول ہے. کیا کہا؟ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. تھوڑا بہت تو کمی ہر انسان کے اندر ہوگی. تو یہ ہماری آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی عیب ڈھونڈتے پھریں, کسی کو کچھ کہتے پھریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہنا. اب کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اچھی بات نہیں. میں اسی لیے سمجھاتا ہوں کہ کسی کو عیب نکالنا, کسی کو برا بھلا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کس سے کون سی چیز سے راضی ہے؟ ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ ان کی یہ غلطی ہے, لیکن پتہ نہیں رات کی تنہائی میں وہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہو تب سمجھنے کے نہیں. تو آج ان کا انتقال ہوا جمعے کے دن, جمعے کی رات میں ان کا انتقال ہوا. جمعے کے دن ان کی مٹی ہو جائے گی. وہ قبر میں سکون سے سوتے رہیں گے قیامت تک. قبر میں قیامت تک سکون سے سوتے رہیں گے. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ان کو چھیڑنے کے لیے. اب حساب کتاب قیامت میں ہوگا. جب قیامت ہوگی تو ہو جانے ان کا رب جانے. تو ہمیں کسی کے عیب جوڑنے کی ضرورت نہیں. اب حضور نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. تو آج آپ کسی کے اس میں شریک ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ آپ کے لیے بھی کسی کو کھڑا کر دے گا. تو حضرات محترم, کسی کے عیب مت نکالو, کسی کا دل مت دکھاؤ, دل خوش کرنا سیکھو. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو ستانا بھی مت سیکھو, اس کو پریشان بھی مت کرو. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس کو ستاؤ بھی مت. آپ کو معلوم ہے, میں نے بتایا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے شب معراج مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب میرا بندہ اگر کوئی اپنے کسی مومن بھائی کا دل خوش کر دے گا تو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا, بغیر حساب کے. اب خوش ہونے والے تو خوش ہو گئے, کیا مطلب کی بات ہے, دل خوش کر دو جنت میں چلے جاؤ. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو بے تحاشا رونے لگے, دہاڑے مار کر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے, ایسے رونے لگے. بیٹی نے پوچھا کہ ارے ابا جان تو خوش ہونے کی بات ہے, دل خوش کر دو جنت میں چلے جاؤ, آپ رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم نے حدیث کا صرف ایک پہلو دیکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا بندہ اپنے کسی مومن بھائی کا دل خوش کر دے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن بیٹا تم نے حدیث کے دوسرے رخ کو نہیں دیکھا کہ کوئی اگر کسی کے دل کو دکھا دے گا تو پھر بغیر حساب کے جہنم میں اس کو گھیر دیا جائے گا. تو حضرات محترم, دل خوش کرنا سیکھو. کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو, اس کو ستاؤ بھی مت, اس کو پریشان بھی مت کرو, کسی کے عیب مت گنو. آج انسان سوچتا ہے کہ میرے گھر کے اندر پریشانی, زندگی میں پریشانی, کاروبار میں یہ نہیں وہ نہیں, یہ صحیح ہوگا کیسے؟ تمہیں اللہ نے زبان دی تھی درود پڑھنے کے لیے, تم تو گالیاں بکتے ہو. تمہیں اللہ نے زبان دی تھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کے لیے, کلمہ پڑھنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. تم جب صبح کو اٹھتے ہو تو گالی سے دن کی شروعات کرتے ہو, برکت کہاں سے ہوگی؟ تمہارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے, اذان ہونا چاہیے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا حضرات محترم نماز پڑھنے کا حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر پڑھو, لیکن رسول اللہ کا احسان تو دیکھو. حضرات محترم ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو نماز پڑھنے کی جگہ خاص تھی کہ نہیں یہیں پر پڑھنا پڑے گا. لیکن رسول اللہ کا امتی اگر ریلوے پر ہو وہاں مسلح رسالے کی نماز ہو جائے گی, ریلوے اسٹیشن پر ہو وہاں نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی, کھیت میں پانی نہ رہا ہو وہاں نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی, ایئرپورٹ پہ ٹائم ہو گیا وہاں نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی, شادی میں گیا ہو کہیں بھی ہو فنکشن میں نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. حضرات محترم لیکن ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے کیا تھا کہ نہیں تمہیں خاص جگہ پر نماز پڑھنا پڑے گی. تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ تمہارے گھروں کے اندر بھی کچھ نمازوں کی برکت ہو جائے. نماز تو اللہ کے لیے ہو, مسجد میں پڑھی جائے, لیکن حضور کا احسان تو دیکھو.
حضور نے فرمایا کہ ساری رحمتیں اگر مسجد میں رہ جائیں گی تو گھروں میں کیا ہوگا؟ تو حضور نے گھروں کا بھی خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نفل اور سنت اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ نمازوں کی برکت تمہارے گھر کے اندر بھی ہو جائے. دن کی شروعات کلمے سے کرنا چاہیے. تم کچھ اور بکتے ہو تو برکت کہاں سے ہوگی؟ زندگی میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ پریشانی ہی پریشانی ہوگی. حضرات محترم اپنی زبان کو کھولو تو پیار میں کھولو, اچھے انداز میں کھولو. یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے اللہ پاک نے کہ ہم کچھ بھی بکتے رہیں اور فول بکتے رہیں, اس کی برائی کرتے رہیں. نماز بھی پڑھی نکلے تو پھر عیب کرنا شروع کر دیے. تو کسی کی عیب مت نکالو, کسی کی برائی مت کرو. حضرات محترم مرتبہ سمجھو, عالم دین کا مرتبہ سمجھو, اس کی شان کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں. اگر یہ بات اخبار میں لکھی ہوتی تو آدمی کہتا جھوٹ ہے. اگر کوئی مولانا خود اپنی زبان سے کہہ دیتا تو لوگ کہتے ارے عالم صاحب خود اپنی منہ سے تعریف کر رہے ہیں. لیکن حضور نے کہا تم خاموش رہو, ہم بولیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب نبیوں کا وارث جو ہائی فائی ہوگا وہی تو ہوگا, ہر کسی کو تھوڑی مل جاتا ہے. تو حضرات محترم ادب کرنا سیکھو, لحاظ کرنا سیکھو, کسی کی عیب مت نکالو. اگر مومن بھائی کی کہیں پر غلطی نظر آتی تو پیار سے اس کو بتا دو کہ شریعت کے خلاف ہے یہاں پر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج اگر آپ کسی کے عیب کھولو گے حضرات محترم تو پریم نگر کے لوگ جانیں گے, زیادہ پھیلاؤ گے تو گوشت کے لوگ جانیں گے, نیٹ پہ ڈال دو گے تو جہاں تک نیٹ ہے وہ ڈالے وہ جان لیں گے. لیکن حضرات محترم کل قیامت کے دن تمہارے عیب اگر پروردگار نے کھول دی تو ہر کوئی جان جائے گا. تو سوچو حضرات محترم, کسی کے عیب کھولنے کی ضرورت نہیں, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. وقت زندگی کا بہت تھوڑا سا ہے, محبتوں میں گزار لو, امام حسین کی سیرت پر عمل کر کے گزار لو, مولانا علی کے طریقوں پر چل کر گزار لو, غوث اعظم کی طریقوں پر چل کر گزار لو, زندگی کامیاب ہو جائے گی. حضرات محترم ایک عالم دین تھے, بہت بڑے ایک عالم دین تھے, بیمار ہو گئے. اب بہت سخت بیمار ہو گئے, بہت سخت بیمار ہو گئے. بچنے کی کوئی امید نہیں. اب ان کے چاہنے والے تھے تو انہوں نے سوچا کہ عالم صاحب چلے جائیں گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, بڑی پریشانی ہو جائے گی. بڑے نیک انسان ہے, بہت قابل انسان ہے. تو لوگوں نے کہا وہ قبرستان میں ایک فقیر رہتا ہے, ایک مجذوب رہتا ہے, اس سے جا کے دعا کرا لو. اور وہ فقیر ایسا تھا کہ اگر کسی کے اوپر پھوس مار دے تو وہ شفا مل جاتی تھی اس کو. عالم صاحب کو لے کر لوگ پہنچے قبرستان میں اس فقیر کے پاس, اور فقیر سے کہا کہ ذرا حضرت کے لیے دعا کر دو, بہت پریشانی کے عالم میں ہے, بیمار ہے. تو فقیر نے کہا کہ ایک کام عالم صاحب سے میرا کرا دو, میں ان کا کام کر دوں گا. اب بولے کون سا کام؟ بولے عالم صاحب کو لے جاؤ اور وہ جو سامنے قبر دکھ رہی ہے اس قبر کے اوپر عالم صاحب کی پیر مروا دو, عالم صاحب کا لات اس قبر کے اوپر مروا دو, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جو ہے لے کر چلے, اور جب پیر مارنے کو کرا تو عالم صاحب اٹھ کے بیٹھ جا رہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے فقیر نے کہا کہ ان کا پیر قبر پہ مروا دو. تو عالم دین سے انہوں نے کہا نہیں, حضور نے قبروں کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے, میں زندہ رہوں جب مر جاؤں قبروں کی بےعزتی نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا عالم صاحب تو بہت سخت ہے, واپس لے کے چلے گئے. فقیر سے کہا دعا کر دو, تو فقیر نے کہا وہی کہا نہیں ان کی لات مرواتے میں ٹھیک ہو جائیں گے. جب لے کے پہنچے تو عالم صاحب کو پھر ہوش آ گیا, لوگ گھر لے کر چلے گئے. سوچا کہ ایسے کام نہیں بنے گا. بولے جب زیادہ بے ہوش ہوں تو ایک کام کریں گے, ان کا پیر پکڑ کے قبر پہ مار دیں گے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگلے دن پھر جب بے ہوش زیادہ ہو گئے تو عالم صاحب کو لے کر پہنچے فقیر کے پاس, اور ان سے کہا کہ حضرت دعا کر دو عالم صاحب کے لیے, ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا وہی شرط ہے میری, وہ قبر پہ لات مروا دو, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور میرا کام بھی بن جائے گا. اب جب لوگ لے کر پہنچے قبر کے پاس, عالم صاحب کو پیر پکڑ کے مارنے جا رہے تھے. فقیر زور سے چلایا, ارے یہ غلطی مت کرنا, واپس آ جاؤ, یہ غلطی مت کرنا. اس سے پہلے 2 بار عالم صاحب کو ہوش آ گیا, تیسری بار بے ہوش رہے عالم صاحب نے, ہوش نہیں آیا. ان کی پیر پکڑ کے قبر پہ مارنے جا رہے تھے. فقیر نے کہا رہے بس یہ غلطی مت کرنا, قبر پہ لات مت مارنا, واپس آ جاؤ. جب واپس آئے تو فقیر نے کہا کہ جاؤ عالم صاحب ٹھیک ہو جائیں گے, کام ہو گیا. کیسے کام ہو گیا؟ اللہ اکبر, سننے کی بات حضرات محترم. عالم صاحب ٹھیک ہو جائیں گے, لے جاؤ ان کو. کہا کیسے کام ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا کیا کام ہو گیا؟ اللہ اکبر. تو فقیر نے, جو اللہ کا فقیر تھا, جو مجذوب تھا, اس فقیر نے لوگوں سے کہا کہ مجھے
قبر پہ لات مروانا مقصود نہیں تھا. میں یہ نہیں چاہوں گا کسی مومن کی قبر پہ لات ماری جائے, بس منظور یہ تھا کہ یہ عالم قبر تک پہنچ جائے, یہ عالم قبر تک پہنچ جائے. کہا حضور ایسا کیوں؟ تو فقیر نے کہا کہ جس قبر پہ لات مارنے کا میں نے حکم دیا تھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا. سوچو حضرات محترم, یہ اللہ کا فقیر دیکھ رہا تھا, اللہ کا فقیر دیکھ رہا تھا, وہ اللہ کا ولی وہ بزرگ دیکھ رہا تھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. تو عالم صاحب کو قبر تک لے جانا مقصود تھا. میں نے یہ ہو گئے, اس کا کام بھی ہو گیا, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, وہ بھی عذاب قبر سے دور ہو گیا. تو فقیر نے کہا, حضرات محترم, اس فقیر نے کہا کہ مجھے لے جانا اس لیے مقصود تھا کہ قبر پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ ایسے سخت گناہ کی بنیاد پر عذاب ہو رہا تھا جو تم لوگوں کی تلاوت سے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا. ذرا سوچو, وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی تلاوت سے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا. اس کی قبر سے عذاب کو دور کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ تھا کہ اس کی قبر پر کسی عالم کو لے جاؤ, اللہ عذاب قبر سے عذاب کو دور کر دے گا. سوچو حضرات محترم, ایک حافظ قرآن جس کو سینے میں قرآن ہو, کتابوں میں لکھا ہے اگر قرآن پڑھے ہونے پر عمل نہیں کرتا ہو وہ حافظ قرآن جائے گا قبرستان, اس کو پڑھنا پڑے گا. قاری قرآن جائے گا, قرآن پڑھنا پڑے گا, مردوں کو بخشنا پڑے گا جب ثواب پہنچے گا. لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ قبرستان سے صرف نکل جائے تو اللہ قبرستان کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. سوچو حضرات محترم, ذرا شان کو دیکھو, کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور جو مصطفیٰ کے دامن میں آ کر مصطفیٰ کا غلام بن جائے اس کے لیے عزت ہے. قرآن شریف کی آیت ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور بندے مومن کے لیے ہے. تو حضرات محترم, اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کے محبوب کی سچی محبت پیدا کرو. اگر دل سخت ہو گئے ہیں تو قبرستان آنا جانا رہتا ہے, قبرستان جاؤ اور ٹوٹی پھوٹی قبروں میں غور کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. حضرات محترم, دلوں کو نرم کرو, اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو, دلوں کے اندر تھوڑا عاجزی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو, گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا سیکھو. بھول جائے کوئی تم سے بڑا ہے, کوئی بزرگ ہے, اس کی جوتیاں اٹھا کر اس کے سامنے پیش کر دو, ہو سکتا ہے اللہ اسی بات سے راضی ہو جائے. تو نیکیاں کرتے رہو, بندہ نیکیاں کرتا رہے گا, اور رب نقطۂ نواز ہے, پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. یہ ایک اعلان ہے ہمارے پاس, فاطمہ انجم شیخ, ان کی طبیعت علیل ہے, آپ حضرات ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, ان کی بیماری ان کی تکلیف کو دور فرمائے. اور عالی جناب مرحوم شمس الدین صاحب اور مرحوم مقصود شیخ صاحب مغرے صاحب اور تمام مرحومین کے لیے آپ حضرات جمعہ کا دن ہے مبارک, دعا کر دیں بڑے پیر کے وسیلے سے اللہ پاک سب کو, تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک اعلان سماعت کر لیں, آج پرسوں سنڈے کے دن, اتوار کے دن بعد نماز مغرب ایک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے. یہی روڈ پر ہوگا, کھاڑی کی طرف شاہ جنرل اسٹور جو ہے وہاں پر روڈ پر پروگرام ہوگا. مولانا صاحب کا نام دھیان نہیں ہے, فیضان جمالی صاحب تشریف لا رہے ہیں بلرام پور سے, اور بھی حضرات رہیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے, پرسوں سنڈے کے دن بعد نماز مغرب جلسہ یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. آپ حضرات کو شرکت کے لیے دعوت دی جاتی ہے. اور ابھی انشاءاللہ بعد نماز جمعہ عالی جناب مرحوم مقصود شیخ صاحب کا جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے. آپ حضرات ان کے جنازے میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا کر لیجیے, جنازہ میں نہ پڑھ جائے.